अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल ने 20 साल बाद लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखा। वो खुश था, बहन भाई ब्याह दिए थे, घर बन गया था, अब वो मुतमईन था। बीवी सामने खड़ी थी, वो बच्चों का मुंतजिर था जिन्हें छोटे छोड़ कर गया था। अब वो जवान हो चुके होंगे। घर पहुंचा, बच्चे बीगानों की तरह पीछे खड़े थे। एक हफ्ता गुजर गया। शाम को बच्चे बाहर चाय पी रहे थे। फैसल कमरे से बाहर निकला जब बेटे की आवाज आई, अम्मी अब्बू वापस कब जाएंगे? हर वक्त नजर रखते हैं। बेटी बोली, मुझसे भी आते जाते पूछते हैं किसके साथ गई थी, किसके साथ आई हो। फैसल ने उसी वक्त बीवी से ऐसी बात कही कि वो सुनकर दोनों बच्चे बुखला गए और उनके होश उड़ गए। मेरा नाम फैसल है और मैं जवान था। मेरे 2 भाई थे, 2 बहनें थी। मैं घर में सबसे बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ भी सबसे पहले मेरे कंधों पर आया था। मैं अभी अपनी जवानी जीने के ख्वाब देख ही रहा था कि एक दिन बाबा ने फैसला सुना दिया कि मुझे बाहर के मुल्क जाना होगा। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने जिद की थी कि मैं नहीं जाऊंगा, तो बाबा ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर गुस्से से बोले, फैसल मैं तेरी जिंदगी बना रहा हूँ, तेरे साथ हम सब की जिंदगी भी संवर जाएगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मर्द बन जिम्मेदारी उठा। मैं खामोश हो गया क्योंकि बाबा के सामने बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। घर में मेरे जाने की तैयारी शुरू हो गई। अम्मी बार बार रोती थी, कभी मेरे कपड़े तह करती, कभी मेरे बैग में कोई चीज रख देती। मेरी बहनें खामोश खड़ी आंसू पोंछती रहती। मेरे भाई मुझे तसल्ली देते, मगर मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब बाबा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। जहाज में बैठते वक्त भी मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि काश कोई मुझे वापस ले जाए, काश ये सफर खत्म हो जाए। मगर जहाज ने उड़ान भरी तो मेरा अपना शहर, मेरी अपनी गलियां, मेरे अपने लोग सब नीचे रह गए। मैं उस दिन को कोसने लगा जिस दिन मैंने वो हुनर सीखा था, क्योंकि अब इसी हुनर की वजह से मुझे परदेश जाना पड़ा था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि बाहर की चमक दमक सिर्फ तस्वीरों में अच्छी लगती है, हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। सुबह अंधेरा होते ही काम पर निकल जाना और रात गए वापस आना, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई दुख सुनने वाला, ना कोई सर पर हाथ रखने वाला। पहले 2-4 महीने मेरी हालत बहुत खराब रही। हर रात बिस्तर पर लेटते ही अम्मी याद आ जाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रोता रहता, कभी मुंह पर तकिया रख लेता ताकि कमरे वाले ना सुन सके। कभी उठकर वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर अल्लाह से दुआ करता कि मुझे वापस घर पहुंचा दे। कई बार नींद में भी अम्मी अम्मी पुकार कर उठ जाता, मगर जब आंख खुलती तो सामने सिर्फ अजनबी दीवारें होती। न अम्मी होती, न बाबा, न बहन, न भाई। सिर्फ खामोशी मेरा साथ देती थी। वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है और मैं भी बदल गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल पत्थर का हो गया। मैंने अपने जज्बात दिल के अंदर दफन कर दिए और सिर्फ काम पर तवज्जो देना शुरू कर दी। हर महीने पैसे भेजता रहा। इन्हीं पैसों से पहले मेरे एक भाई की शादी हुई, फिर मेरी एक बहन की शादी हो गई। घर के हालात बेहतर हो गए, मगर मेरी अपनी जिंदगी कहीं बहुत पीछे रह। फिर एक दिन बाबा ने फोन करके कहा कि अब तेरी भी शादी कर देते हैं। मैं छुट्टी लेकर वापस आया तो मेरी शादी गजाला से कर दी गई। वो मेरी दूर पार की रिश्तेदार थी। वो बेहद खूबसूरत नरम लहजे वाली लड़की थी। सच कहूँ तो मुझे वो पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी, मगर मैं ये भी जानता था कि अगर मैं परदेश में कमाने वाला ना होता तो शायद वो कभी मेरी तरफ देखती भी ना, क्योंकि इस वक्त मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी दुबई की कमाई। शादी के बाद वो 1 महीना मेरी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत महीना था। हम साथ बैठकर खाना खाते थे, लंबी लंबी बातें करते, शाम को छत पर चले जाते थे।
میں اسے اپنے پردیس کے قصے سناتا، وہ ہنس کر سنتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کاش یہ وقت رک جائے، مگر خوشیاں شاید میرے نصیب میں زیادہ دیر نہیں لکھی تھیں۔ ابھی شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک صبح بابا ہاتھ میں اپنی چھڑی لیے میرے کمرے میں آ گئے، پھر بولے بہت آرام کر لیا تو نے، اب نکل باہر جا اپنا کام کر، گھر میں پڑا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے واپس جانا ہی ہے، مگر اس وقت مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کی فکر زیادہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور روئے گی، میرا ہاتھ پکڑے گی اور کہے گی مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں شام کو غزالہ کے پاس بیٹھا، پھر آہستہ سے کہا لگتا ہے مجھے دوبارہ باہر پردیس جانا پڑے گا۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، مگر وہ پرسکون سی بولی کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے جائیے، اپنا کام کریں، گھر میں پیسہ آئے گا، خوشحالی آئے گی، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر تو میرے دل میں عجیب سی خالی جگہ بن گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کم از کم ایک بار کہتی کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ میں جانتا تھا کہ جانا تو ویسے بھی تھا مجھے، مگر اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتی تو شاید پردیس کا سفر میرے لیے کچھ آسان ہو جاتا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ابھی نئی شادی شاید اپنے جذبات چھپا رہی ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو اسے میری یاد آئے گی۔ لیکن جب میں دوبارہ پردیس پہنچ گیا تو دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں خود ہی فون کرتا تھا، وہ کبھی اپنی طرف سے مجھے کبھی فون نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ہنستے ہوئے پوچھا غزالہ میری جان، تمہیں میری یاد تو آتی ہوگی نا؟ وہ بڑے سادہ انداز میں بولی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، پورا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے، پھر کمرے میں آ کر آرام کرتی ہوں، ٹی وی دیکھتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، پھر رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کیسے گزر گیا، رات کیسی گزر گئی۔ اس کا جواب سن کر میں چند لمحے خاموش رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے فون بند کیا اور کافی دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی مضبوط ہے یا پھر واقعی پتھر دل ہے جسے اپنے شوہر کی جدائی بھی محسوس نہیں۔ پھر میں سوچنے لگتا اگر یہ کبھی ماں بنی تو میرے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی؟ کیا ان کے ساتھ بھی اتنی ہی بے حس رہے گی یا ماں بننے کے بعد اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہو جائے گی جو مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکی؟ دوسرے بھائی کی شادی طے ہوئی تو میں نے کئی مہینے پہلے تیاری شروع کر دی۔ اس بار بھی میں خالی ہاتھ نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کئی سال کی کمائی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا تھا تاکہ شادی کی تیاریاں آرام سے ہوتی رہیں، مگر پھر بھی میں چاہتا تھا کہ اس موقع پر کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے روانگی سے پہلے ہر ایک نے اپنی اپنی الگ فہرست مجھے بھیج دی۔ میری دونوں بہنوں نے الگ الگ چیزیں لکھوائی تھیں۔ غزالہ نے اپنی پسند کا سامان لکھوایا تھا، امی نے گھر کی ضرورت کی چیزیں لکھوائی تھیں، بھائیوں نے اپنے اپنے مطالبے بھیج دیے تھے۔ میں نے ایک ایک فہرست کئی بار پڑھی، پھر بازاروں میں گھومتا رہا، کہیں سے کپڑے خریدے، کہیں سے جوتے، کہیں سے خوشبو، کہیں سے گھڑیوں کے ڈبے، کہیں سے بچوں کے کھلونے، کہیں برتن، کہیں برقی سامان۔ میں نے کوشش کی کہ کسی ایک انسان کا بھی دل نہ ٹوٹے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بھولا، محلے کے جن لوگوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا ان کے لیے بھی تحفے خریدے، رشتہ داروں کے لیے بھی سامان رکھا، حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والے ایک بوڑھے مزدور کے لیے بھی اچھی سی گھڑی خرید لی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے بارے میں دعا کرتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے، کوئی بیگ کھول رہا تھا، کوئی ڈبے دیکھ رہا تھا، کوئی اپنا تحفہ ڈھونڈ رہا تھا۔
جب میں ایک ایک چیز سب کے ہاتھ میں دیتا تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری برسوں کی محنت کا اصل صلہ یہی ہے، یہی لمحے ہیں۔ اس بار میں نے صرف شادی پر ہی پیسے نہیں لگائے بلکہ گھر کی بھی کافی چیزیں بدلوائی تھی۔ گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی، اس لیے پورے گھر میں نئے اے سی لگوا دیے۔ امی کئی بار کہتی تھی بیٹا پنکھے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، اتنا خرچہ نہ کرو، مگر میں ہنس کر کہتا امی میں اتنی دور صرف اس لیے تو بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکون مل سکے۔ میرے بھائی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، ہر طرف ہنسی خوشی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، رات گئے تک کہے گونجتے رہے۔ میں نے ہر کام خود سنبھالا تھا، کبھی بازار جا رہا تھا، کبھی مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا، کبھی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ، کبھی بہنوں کی فرمائشیں پورے کر رہا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور ان سب کی خوشی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میری ساری قربانیاں شاید رائے گاہ نہیں گئی۔ شادی کے بعد میرے 1 مہینے کی چھٹی ابھی باقی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اب تو سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا، اتنے عرصے بعد آیا ہوں، شاید اب وہ بھی میرے قریب بیٹھے گی، میرے دل کی باتیں سنے گی۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا، وہ حسب معمول گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کبھی اپنی امی کے گھر چلی جاتی، کبھی محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، کبھی بچوں کے کپڑے دیکھنے بازار نکل جاتی۔ میرے ساتھ ضرور رہتی مگر صرف اتنا جتنا ایک عام میاں بیوی رہتے ہیں۔ وہ محبت جس کی میں برسوں سے خواہش کر رہا تھا وہ اب بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں کئی بار کوشش کرتا کہ شام کو چھت پر بیٹھ کر اس سے اپنے دل کی باتیں کروں۔ وہ چند منٹ بیٹھتی پھر کہہ دیتی مجھے نیچے جانا ہے، امی بلا رہی ہیں، یہ کوئی کام رہ گیا ہے۔ میں خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ زبردستی محبت تو نہیں لی جاتی۔ آخر کار میری چھٹی ختم ہوئی اور میں دوبارہ پردیس چلا گیا۔ چند مہینے بعد ایک دن فون آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر روز بچوں کے نام سوچنے لگا، ہر مہینے پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے لگا کسی چیز کی تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں کئی بار کہتا میں آ جاؤں، ایسے وقت میں شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر گھر والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں، فضول خرچہ مت کرو، اپنا کام کرو۔ میں نے غزالہ کو الگ فون کیا، پھر کہا دیکھو بعد میں یہ نہ کہنا کہ مشکل وقت میں تم میرے ساتھ نہیں تھے، میں صرف تمہارے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بڑے سکون سے بولی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ آئیے، ہم سب یہاں ہیں، سب سنبھال لیں گے۔ میں نے فون بند کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دن بعد خبر آئی کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں خوشی سے رو پڑا، ہزاروں میل دور بیٹھا، اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا، مگر دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہا۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی، 2-2.5 سال اور گزر گئے۔ پھر میں دوبارہ چھٹی پر آیا۔ اب تک میں بھی حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ غزالہ کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ محبت کرتی بھی ہوگی تو شاید اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے ایسی امیدیں لگانا چھوڑ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے تعلق میں کوئی خرابی تھی، وہ میری عزت کرتی تھی، میرے لیے کھانا بنا، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی، بچوں کی اچھی ماں تھی۔ اگر وہ رومانی محبت جس کا تصور شاید ہر نوجوان شوہر اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ہمارے درمیان کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہم کوئی فلموں کے کردار تو نہیں ہیں، مگر انسان کو اپنی بیوی سے 2 محبت بھرے لفظ سننے کی خواہش تو ہوتی ہی ہے نا۔ وہ خواہش میرے دل میں ہی رہی مگر پوری نہ ہو سکی۔ میں دوبارہ پردیس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر خوش خبری ملی کہ اللہ نے مجھے دوبارہ اولاد کی نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بار میں پہلے جیسی کوئی خواہش دل میں نہیں رکھتا تھا، میں صرف یہی دعا کرتا تھا کہ بچہ صحت مند ہو۔ پھر ایک دن فون آیا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا، میرے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا اور ایک بیٹی بھی دے دی، اور دونوں ہی بڑے صحت مند ہیں، اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ گھر میں 2 بچے تھے، دوسری بہن کی بھی شادی ابھی باقی تھی، امی ابو کی صحت بھی جواب دینا شروع کر چکی تھی، بابا شوگر کے مریض بن گئے تھے، امی کو بلڈ پریشر رہنے لگا تھا، بچوں کے اسکول کی فیسیں الگ تھی، گھر کے خرچے الگ تھے،
शादी ब्याह अलग थे, मगर अल्लाह ने मेरे काम में भी ऐसी बरकत रखी हुई थी कि हर नई जिम्मेदारी के साथ रिस्क भी बढ़ता जाता था। शायद ये सब मेरे बच्चों की किस्मत या मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि मेरा काम हर साल पहले से बेहतर होता गया। इधर मेरे भाइयों की जिंदगियां भी बदलने लगी। एक भाई अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गया क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगवा दी थी। दूसरा भाई सऊदी अरब चला गया, उसका भी काम बन गया, मगर पुराना घर फिर भी मेरी ही जिम्मेदारी रहा। मैं दूर बैठकर भी हर खर्चा संभालता रहा, हर जरूरत पूरी करता रहा। वक्त गुजरता गया, मैंने बरसों की मेहनत से अपना एक अलग घर भी बना लिया। कभी हम किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे, आज अल्लाह ने अपना घर दे दिया था, मगर इस घर की दीवारों में मेरी जवानी के कितने बरस दफन हो चुके थे, इसका हिसाब शायद मेरा रब ही जानता था। फिर वो वक्त भी आया जिसका हर औलाद को डर होता है। पहले अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उनके आखिरी दिनों में भी उनके पास ज्यादा ना रह सका क्योंकि परदेश की मजबूरी अलग थी। चंद साल बाद बाबा भी चले गए, जिन्होंने एक दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर मुझे परदेश भेजा था। आज उनकी कब्र के सामने खड़ा था तो दिल में भी उनके लिए कोई शिकवा बाकी नहीं था। आज उनकी कब्र के सामने खड़ा था तो दिल में उनके लिए कोई शिकवा बाकी नहीं रहा, सिर्फ दुआएं थी, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि उन्होंने मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए वो सख्त फैसला किया था। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं खुद बूढ़ा होने लगा। गजाला के बालों में भी सफेदी आ गई, बहनों की शादियां भी हो गई, भाई भी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई, हर कर्ज उतर गया, हर फर्द अदा हो गया, मगर एक चीज कभी वापस न आई और वो था वक्त। मैं अक्सर रात को तन्हा बैठकर सोचता हूँ कि परदेशियों की जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। वो अपने घर वालों की खुशी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, वो माँ बाप की खिदमत के दिन खो देते हैं, अपनी औलाद का बचपन खो देते हैं, अपनी बीवी के साथ गुजरने वाले खूबसूरत साल खो देते हैं। जिम्मेदारियां तो एक न एक दिन खत्म हो जाती हैं, घर भी बन जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बहन भाई भी अपने अपने घरों में खुश हो जाते हैं, मगर जो वक्त एक बार हाथ से निकल जाए वो दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। मगर जो वक्त एक बार हाथ से निकल जाए तो वो दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। हम दोनों काम से फारिग होकर एक छोटी सी चाय के दुकान के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था, गर्म हवा अब भी चल रही थी, मगर दिल को एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मेरी वापसी का वक्त करीब आ चुका है। मेरे सामने चाय का कप रखा था, मगर मैं उसे हाथ भी नहीं लगा रहा था, बस दूर आसमान को देखे जा रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी खामोशी महसूस की, फिर हंसकर बोला, क्या बात है फैसल, तुम आज बड़े गुमसुम बैठे हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यार कभी कभी सोचता हूँ कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। सुबह का आना, शाम का आना, फिर जिम्मेदारियां, फिर पैसे भेजना, फिर चंद दिन की छुट्टी, फिर परदेश की वापसी। यही जिंदगी देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब खत्म हो गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, एक बात बताऊं, अगर ये सब ना करते तो क्या होता? तुम अपने घर वालों के साथ जरूर होते, मगर न बहनों की शादियां इतनी अच्छे तरीके से होती, न भाई अपने पांव पर खड़े होते, न तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते, न तुम्हारा अच्छा बड़ा घर बनता, ना इतनी बड़ी गाड़ी आती, फिर भी तुम परेशान ही रहते। इसलिए जो हुआ शायद बेहतर ही हुआ। मैंने गहरा सांस लिया, फिर कहा, हाँ यार ये बात तो तुम्हारी ठीक है। बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं, भाई भी अपने आप को संभाल चुके हैं, मेरे बच्चे भी माशाअल्लाह अब जवान हो गए हैं, दोनों कॉलेज जाते हैं, अल्लाह ने रिस्क दिया है, इज्जत दी है, घर भी बन गया, गाड़ियां भी आ गईं, अब मेरा सफर भी खत्म होने वाला है। वो मुस्कुराकर बोला, फिर आगे क्या करने का इरादा है? मैंने चाय का कप हाथ में उठाते हुए कहा, अब बस
واپس پاکستان جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے. یہاں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. اب کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا. اتنی بچت تو ہے کہ اگر کچھ نہ بھی کروں تو گھر بیٹھ کر گزارا ہو جائے گا. بچے بڑے ہو گئے ہیں. اب انہیں بھی اپنی زندگی خود سنبھالنی چاہیے. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب باقی کی زندگی صرف سکون سے گزارنا چاہتا ہوں, خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی والی زندگی شاید کبھی جی ہی نہیں ہے. میرا دوست ہنس پڑا, پھر بولا, سچ کہوں مجھے تو تیری بیوی پر بھی حیرت ہوتی ہے. اس نے بھی پتہ نہیں یہ 20 سال کیسے گزار دیے ہوں گے. میں نے بھی ہنسنے کی کوشش کی مگر دل کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی. میں نے صرف اتنا کہا, ہاں شاید گزار ہی لیے ہوں گے, مگر دل کے اندر ایک اور آواز چل رہی تھی جو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے تو شاید بہت آرام سے یہ 20 سال گزار دیے تھے. اسے ہر مہینے پیسے مل جاتے تھے, گھر والے ساتھ تھے, بچے ساتھ تھے. اسے تو کبھی میری کمی محسوس ہی نہیں ہوئی. اس نے تو آج تک ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ فیصل تمہاری یاد آتی ہے مجھے. کچھ ہی دن بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گیا. جہاں جیسے ہی زمین پر اترا تو میرا دل بچوں سے ملنے کے شوق میں زور زور سے دھڑکنے لگا. میں سوچ رہا تھا شاید دونوں بچے دوڑ کر مجھے گلے لگا لیں گے, شاید بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے, شاید آج وہ سب محبت مل جائے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا. میں اپنا بیگ اٹھائی ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے میری بیوی غزالہ کھڑی تھی. میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا, پھر پوچھا میرے بچے کہاں ہیں. اس نے بالکل سادہ لہجے میں جواب دیا, وہ نہیں آئے. میں نے دل کی اداسی چھپاتے ہوئے کہا, اچھا کوئی بات نہیں, مجھے امید تھی کہ وہ کم از کم اتنا تو کہے گی. اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے ہیں, اب کہیں نہیں جانا. مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی صرف اتنا کہا, جلدی چلیے گرمی بہت ہے, یہاں زیادہ دیر میں کھڑی نہیں ہو سکتی. میں خاموشی سے سارے بیگ گاڑی میں رکھنے لگا. ہر بیگ کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری امیدیں بھی ایک ایک کر کے نیچے رکھی جا رہی ہوں. پورا راستہ وہ عام باتیں کرتی رہی, کبھی ٹریفک کا ذکر, کبھی بازار کا ذکر, کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر, مگر ایک بار بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے 20 سال پردیس میں کیسے گزارے. جب ہم گھر پہنچے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرے دونوں بچے سامنے تھے. میں نے باہیں پھیلا دیں کیونکہ میں انہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا. میرے دونوں بچوں نے دور سے ہی مجھے سلام کیا. میرے بیٹے نے گھڑی دیکھی, پھر بولا, ابو میری کلاس ہے, مجھے دیر ہو رہی ہے. میری بیٹی نے بیگ اٹھایا, پھر کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں, شام تک واپس آ جاؤں گی. دونوں چند لمحوں میں گھر سے نکل گئے. میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا. میری باہیں ابھی تک آدھی کھلی ہوئی تھی مگر انہیں گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے دل ہی دل میں سوچا, شاید قصور ان بچوں کا بھی نہیں ہے, یہ تو میرے بغیر ہی بڑے ہوئے ہیں. انہوں نے باپ کو ہمیشہ موبائل سکرین میں دیکھا ہے, سامنے بیٹھ کر نہیں. غزالہ میرا سامان کمرے میں رکھ کر اپنے کاموں میں لگ گئی. میں خود کو سمجھاتا رہا کہ وقت لگے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر اگلے ہی دن ایک ایسی بات سننے کو ملی جس نے میرے دل کو عجیب طرح سے خالی کر دیا. وہ دوسرے کمرے میں فون پر اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی. میں پانی پینے کے لیے باہر آیا تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ ہنس کر کہہ رہی تھی, یار مجھے تو اپنے شوہر کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تھی, اب پھر سے ایک کمرہ شیئر کرنا پڑے گا. شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی مرضی سے رہتے ہیں, اب ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا. عجیب سا لگ رہا ہے. وہیں پردیس میں ہی باقی زندگی گزار لیتا تو بھی کیا برا تھا. مجھے تو تنہائی کی عادت ہو گئی ہے. میں وہیں خاموش کھڑا رہ گیا.
میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا گلاس بھی بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، پھر کافی دیر تک بستر پر بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ آخر قصور کس کا تھا۔ کیا میرا قصور تھا کہ میں گھر والوں کے لیے کماتا رہا؟ کیا اس کا قصور تھا کہ وہ تنہا رہتے رہتے واقعی تنہائی کی عادی ہو گئی تھی؟ یا پھر قصور ان حالات کا تھا جنہوں نے ہمیں میاں بیوی ہونے کے باوجود اجنبی بنا دیا تھا؟ اس رات ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک غزالہ نے مجھے ہلکا سا ہلایا اور بولی، فیصل اٹھیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، کیا ہوا؟ وہ بولی، آپ بہت خراٹے لیتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، مجھے خراٹے لینے کی عادت ہے، مگر ہم نے اتنا وقت ہی کہاں ساتھ گزارا کہ تمہیں میری عادتوں کا پتہ چلتا۔ وہ فوراً بولی، مگر اس طرح تو نہیں چلے گا، مجھے واقعی نیند نہیں آتی۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر کہا، دوسرے کمرے میں جا کر بھی تو نہیں سو سکتا؟ آخر یہ میرا بھی کمرہ ہے، تم ہی آہستہ آہستہ عادت ڈالو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں چھت کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں یہی سوچتا رہا کہ میں نے پوری زندگی جس گھر کے لیے قربان کر دی، شاید اس گھر میں میرے لیے جگہ تو بن گئی، مگر میرے وجود کی عادت کسی کو نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح میں بہت جلدی اٹھ گیا، کیونکہ برسوں بعد میں اپنے ہی گھر میں مستقل رہنے والا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا شوق تھا کہ اب میں اپنے گھر کی ہر صبح دیکھوں گا، اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ چائے پیوں گا، گھر کے ماحول میں بیٹھوں گا۔ مگر وہ صبح میری سوچ سے بالکل مختلف نکلی۔ میں نے فجر کی اذان سنی تو وضو کیا، نماز پڑھی، پھر کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اور بھی اٹھ جائے گا، مگر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ نہ کسی کمرے سے وضو کی آواز آئی، نہ کسی نے نماز کے لیے دروازہ کھولا، نہ کسی کے منہ سے اللہ کا نام سنائی دیا۔ نماز کے بعد میں صحن میں بیٹھ گیا۔ سورج نکل آیا، مگر گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ تقریباً 8 بجے ایک نوکرانی اندر آئی، اس نے مجھے سلام کیا، پھر خاموشی سے جھاڑو اٹھا کر صفائی شروع کر دی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کب سے یہاں کام کرتی ہو؟ وہ بولی، کئی سال ہو گئے ہیں صاحب۔ میں نے پوچھا، کتنی تنخواہ لیتی ہو؟ اس نے کہا، 20,000 روپے۔ میں نے پورے گھر پر نظر دوڑائی، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا، گھر میں ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے 20,000 کی نوکرانی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ نہ کوئی اتنے زیادہ افراد تھے، نہ کوئی اتنا بڑا کام تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر گھر کے لوگ بدستور اسی طرح سوئے رہے۔ 12 بجے کے قریب میری بیوی اٹھ کر باہر آئی، پھر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی جیسے ابھی صبح ہوئی ہو۔ اس کے بعد بیٹا اپنے کمرے سے نکلا، پھر کچھ دیر بعد بیٹی بھی نظر آئی، مگر کسی نے ایک دوسرے سے یہ تک نہ پوچھا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ ناشتہ بھی عجیب انداز میں ہوا، کوئی ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا۔ ایک ٹرے کسی کے کمرے میں جا رہی تھی، دوسری کسی اور کے کمرے میں، تیسری کے لیے الگ پلیٹیں جا رہی تھی۔ 1 بجے تک کسی کا ناشتہ چل رہا تھا، کوئی ابھی اٹھا تھا، کوئی ابھی چائے پی رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ شام تک میرا سر درد سے پھٹنے لگا، کیونکہ یہ وہ گھر نہیں تھا جس کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی پردیس میں گزار دی تھی۔ میرے بیٹے کی روٹین تو اور بھی عجیب تھی۔ وہ تقریباً 2-2:30 بجے اٹھتا، آرام سے ناشتہ کرتا، پھر نہا دھو کر تیار ہوتا، گاڑی کی چابی اٹھاتا اور دوستوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا۔ نہ یہ بتاتا کہاں جا رہا ہے، نہ یہ بتاتا کہ کب واپس آئے گا۔ اور میری بیٹی بھی تقریباً یہی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کبھی صبح نکل جاتی، کبھی شام کو آتی، کبھی کسی دوست کے ساتھ ہوتی، کبھی کسی تقریب میں۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تیار ہو کر باہر آئی، بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، میک اپ بھی خوب کیا ہوا تھا، بس دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ میں نے محبت سے آواز دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ وہ مسکرا کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے نرمی سے کہا،
ایسے ہی جا رہی ہو کم از کم سر پر دوپٹہ تو لے لو، اگر ہو سکے تو چادر اوڑھ لیا کرو، بلکہ تمہیں تو برقع پہننا چاہیے، اور وہ بھی ٹوپی والا۔ تمہاری دادی بھی برقع ٹوپی والا پہنتی ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابو میں نے تو اپنی ماں کو بھی کبھی برقع پہننے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی اتنا اچھا سوٹ پہن کر اس کے اوپر برقع پہن لوں تو میری پوری لک خراب ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر میری بیوی نے میرے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بیٹی کے معاملے میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، پہلے حالات کو سمجھنا چاہیے، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر میں نے سوچا بیٹے سے بات کرتا ہوں، شاید وہ میری بات سمجھ جائے۔ ایک دن وہ باہر جانے لگا تو میں نے کہا، بیٹا ہر وقت دوستوں کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی گھر میں بھی وقت گزار لیا کرو۔ وہ فوراً بولا، تو آپ یہاں کیا چاہتے ہیں؟ میں سارا دن گھر میں بیٹھا رہوں؟ آخر یہاں ہے ہی کیا کرنے کے لیے؟ اس کے لہجے میں نہ بدتمیزی تھی نہ احترام، بس ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا اپنا بیٹا بھی مجھے جانتا ہی نہیں۔ ادھر غزالہ کی بھی اپنی الگ دنیا تھی، وہ بھی 12-1 بجے سے پہلے بستر نہیں چھوڑتی تھی، پھر آرام سے ناشتہ کرتی، ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی سہیلی سے گھنٹوں باتیں ہوتی، کبھی خود کسی کے گھر چلی جاتی، کبھی اس کی سہیلیاں ہمارے گھر آ جاتی، پھر دوپہر سے شام تک ہنسی مذاق گپ شپ اور دنیا بھر کی باتیں چلتی رہتی۔ گھر کے کاموں میں اس کا زیادہ تعلق نہیں تھا، شام کے وقت صرف وہ اتنا دیکھ لیتی کہ کھانا بن گیا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتی۔ میں کئی گھنٹے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رہتا، کبھی سوچتا شاید ابھی کوئی آ کر میرے ساتھ بیٹھے گا، شاید میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر میری پردیس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، شاید میری بیٹی میرے ساتھ چائے پینا چاہے گی، شاید میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر 20 سال کی جدائی کا حساب لے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھا، اور میں اپنے ہی گھر کے ایک کونے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جس گھر کو بنانے میں نے اپنی پوری جوانی لگا دی تھی، شاید اس گھر کی روزمرہ کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو بالکنی کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو غزالہ دونوں بچوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے چائے رکھی تھی، کچھ بسکٹ تھے، سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ میں تو انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے پردیس میں ترستا رہا تھا۔ میں نے کتنی ہی شامیں اکیلے کمرے میں گزاری تھی، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر چائے پیوں گا، باتیں کروں گا، ہنسوں گا۔ حالانکہ کسی نے مجھے آواز نہیں دی، مگر میں نے دل میں کہا آخر یہ میرا ہی گھر ہے، میری ہی فیملی ہے، دعوت کی کیا ضرورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ بالکنی کی طرف بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی میں قریب پہنچا ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ میں بے اختیار وہیں رک گیا۔ میرا بیٹا ہلکے سے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، ابو واپس ہی کیوں آئے ہیں؟ جب سے وہ آئے ہیں ہر معاملے میں بولتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کمروں سے نکلتے ہوئے پنکھے بند کر دیا کرو، کبھی کہتے ہیں ایک اے سی کافی ہوتا ہے، دو کیوں چلاتے ہو، کبھی پوچھتے ہیں تم کرتے کیا ہو، کبھی کہتے ہیں یہ تمہارے دوست کیسے ہیں، ہر وقت بس پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میری بیٹی نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں امی، ابو جب سے آئے ہیں ہر بات پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ٹوپی والا برقع پہنو۔ کیوں برقع پہنوں؟ آخر ابو واپس ہی کیوں آئے؟ وہیں رہتے تو زیادہ اچھا۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں کوئی نوکیلی چیز اتار دی ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آنے لگا، کیا واقعی قصور ان بچوں کا ہے، یا قصور میری بیوی کی تربیت کا ہے، یا پھر قصور میرا ہے کہ میں ان کے بچپن میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا؟ میں نے اپنی آنکھیں بند
پھر میرے سامنے اپنی پوری زندگی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ پہلا دن جب بابا نے مجھے تھپڑ مار کر پردیس بھیجا تھا، وہ راتیں جب میں امی کو یاد کر کے روتا تھا، وہ گرمی جس میں میں پسینہ بہا کر کام کرتا تھا، وہ تنہائی جس میں میں صرف گھر والوں کے لیے جیتا تھا، بہنوں کی شادیاں، بھائیوں کی مدد، ابو کی دوائیاں، بچوں کی فیسیں، گھر کی تعمیر، گاڑی کی خریداری، ہر مہینے بھیجے جانے والے پیسے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا نہیں، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج یہ بچے اس آرام کی زندگی میں کیسے ہوتے؟ یہ بڑا گھر کہاں سے آتا؟ یہ گاڑی کہاں سے آتی؟ یہ مہنگے کپڑے کہاں سے آتے؟ یہ کالج کی فیسیں کون دیتا؟ یہ ہر وقت چلنے والے اے سی کون لگواتا؟ گھر میں روزانہ کھانا پکتا ہے مگر کسی کو پسند نہیں آتا، پھر ہر شخص اپنی پسند کا کھانا باہر سے منگوا لیتا ہے، کوئی پیزا منگواتا ہے، کوئی پاستا، کوئی برگر، کوئی کافی۔ یہ سب کچھ آخر کس کی کمائی سے ہو رہا تھا؟ میں ابھی انہی خیالوں میں کھڑا تھا کہ غزالہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، تم دونوں کو صرف اپنی فکر ہے؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اب یہ یہاں واپس آ گیا ہے تو ہر مہینے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اب یہ پیسے تو بھیجے گا نہیں، پھر اتنے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اگر پیسے نہ آئے تو تم دونوں کے بھی سارے شوق یہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری واپسی پر میری بیوی کی سب سے بڑی فکر میری موجودگی نہیں بلکہ ہر مہینے آنے والے پیسے ہوں گے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے 20 سال کی محنت کھڑی تھی، 20 سال کی قربانیاں، 20 سال کی تنہائی، 20 سال کی جدائی، اور دوسری طرف صرف چند جملے تھے جنہوں نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہیں میرے بینک کے کاغذات تھے۔ میرے پاس اتنی بچت تھی کہ اگر چاہتا تو کئی سال آرام سے گزار سکتا تھا۔ میں خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے زندگی بھر صرف دوسروں کے لیے کمایا تھا، مگر اس لمحے میرے دل میں پہلی بار ایک انجان سا خیال پیدا ہوا، ایک ایسا خیال جس نے میرے اندر برسوں سے جمع خاموشی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا، پھر چہرے پر ایک معمولی سی مسکراہٹ سجائی اور ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکنی میں پہنچا، ایک خالی کرسی کھینچی، خاموشی سے اس پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند لمحے پہلے ان کی ایک ایک بات میرے دل میں تیر بن کر اتر چکی ہے۔ اب میری زبان سے جو الفاظ نکلنے والے تھے وہ صرف ایک گفتگو نہیں تھے بلکہ ان سب کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر سب کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک بات بتانی ہے، تم سب کو شاید ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ میرا اتنا کہتے ہی تینوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سکون سے کہا، اب میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں اور میرے پاس تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کی بچت موجود ہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے چند لمحے پہلے والا ماحول بدل گیا۔ میری بیٹی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، بابا اتنے سارے پیسے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا اتنے پیسے تو ہیں، ابھی بھی کچھ رقم آنی باقی ہے کیونکہ وہاں کی کمپنی نے میری کچھ ادائیگیاں ابھی کرنی ہیں۔ میرا بیٹا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے سارے پیسے؟ میں نے کہا، ہاں میرے اکاؤنٹ میں ہی ہیں، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آیا بیٹا۔ 20 سال پردیس میں گزارے ہیں، تم لوگوں سے دور رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو جمع کیا ہی ہوگا۔ میں ابھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میری بیوی غزالہ کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ وہ جو چند لمحے پہلے تک میرے آنے کو اپنی آزادی میں رکاوٹ سمجھ رہی تھی، اب اس کے لہجے میں بھی عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ کیا مطلب؟ وہ فوراً سنبھل گئی، پھر بولی، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ اتنی بچت کر کے آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج کھانے میں آپ کیا کھائیں گے؟ آپ کی پسند کا میں کچھ
بنا دیتی ہوں۔ میں نے سکون سے کہا ایک کام، باہر سے کچھ مت منگوانا، میرے لیے اپنے ہاتھ سے بریانی بنا دو، ساتھ شامی کباب بھی بنا لینا، بہت عرصہ ہو گیا ہے گھر کا بنا ہوا کھانا کھائے ہوئے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی اور پھر بولی ابھی بناتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ دکھ، بس ایک حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ وہ فوراً میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو اس گھر میں نوکرانی صفائی تو کرتی ہے مگر ڈسٹنگ ٹھیک سے نہیں کرتی، مجھے صفائی کی بہت عادت ہے۔ وہاں پر دیس میں ہر چیز چمکتی رہتی تھی، یہاں ہر چیز پر گرد و غبار جمع ہوا ہوتا ہے، تم ذرا پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرو، ڈسٹنگ کرو۔ وہ فوراً بولی جی بابا جی ابھی کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ وہی بیٹی تھی جو چند لمحے پہلے میرے واپس آنے پر پریشان تھی۔ اب ایک لمحے میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ پھر میں نے جیب سے 1000 روپے نکالے اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے کہا بیٹا ذرا بازار سے 3 کلو 4 کلو اچھے والے آم لے آؤ، پھر انہیں ٹھنڈا کر کے کاٹ دینا، آج آم کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نوٹ پکڑا اور بولا ابھی لے کر آتا ہوں ابو۔ وہ بھی بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گھر سے نکل گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ صرف چند منٹ پہلے یہی لوگ میری موجودگی سے پریشان تھے، اب سب میرے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں ان کی نفسیات پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ میرے پاس واقعی پیسے تھے، اتنے کہ میری باقی زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ اگر میں چاہوں تو کوئی بھی کام نہ کروں، پھر بھی کسی کا محتاج نہ بنوں، مگر میں نے ان پیسوں کو صرف اپنے ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بیوی کو میرے وجود سے زیادہ میری کمائی سے محبت تھی۔ جب میں ہر مہینے 30,000 بھیجتا تھا تو وہ بھی خاموش رہتی تھی، پھر جب اللہ نے رزق میں برکت دی تو میں نے 1 لاکھ تک بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ وہ رقم گھر کے خرچے سے الگ ہوتی تھی، گھر کے اخراجات بھی میں ہی اٹھاتا تھا۔ وہ 1 لاکھ صرف اس کے اپنے خرچے کے لیے ہوتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی، کبھی کپڑے خریدتی، کبھی زیورات، کبھی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی، کبھی بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی۔ آہستہ آہستہ اسے اسی زندگی کی عادت ہو گئی۔ پھر اس نے بچوں کی بھی ایسی ہی تربیت کی، انہوں نے بھی یہی سیکھا جس کے پاس پیسہ ہو اسی کی بات مانی جاتی ہے، جس دن پیسہ نہ رہے اس دن اس انسان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی۔ میں نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، محبت سے بات کرنے کی کوشش کی، اپنائیت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جب کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے ان کی زبان میں بات کرنا سیکھ لیا۔ اب اگر کوئی مجھے کام کروانا ہوتا ہے تو میں لالچ نہیں بلکہ ان کی سوچ کے مطابق طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کر دو، پھر ساتھ ہی کہیں گھومنے چلیں، یہ کام کر دو تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا، یہ کام کرو تمہیں پھر اتنا انعام ملے گا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ فوراً مان جاتے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے یہی چل رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ میں گھر کا خرچ نہیں اٹھاتا، آج بھی گھر کے سارے اخراجات میں ہی پورے کرتا ہوں، بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، غزالہ کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں جذبات کی بجائے حقیقت کے مطابق چلتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال جذبات میں گزار دیے، اب باقی کی زندگی عقل سے گزارنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ اگر میں بچوں کے بچپن میں ان کے ساتھ رہتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، شاید وہ مجھے صرف چلتا پھرتا بینک نہ سمجھتے، شاید غزالہ بھی مجھے ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھتی، شاید میرے آنے پر گھر میں خوشی ہوتی، شاید میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے والا بھی کوئی ہوتا۔ مگر پھر میں خود کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اب میرے پاس صرف حال ہے، اسی حال کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ میں اب بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں، اچھی زندگی گزاریں، مگر اب میں نے ان سے بے لوث محبت کی امید رکھنا چھوڑ دی ہے۔ اگر ایک دن وہ واقعی دل سے میرے قریب آ گئے تو شاید اس دن میں دوبارہ پہلے والا فیصل بن جاؤں گا، مگر اس وقت تک صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ انسان کو اپنی عزت بھی خود بچانی پڑتی ہے۔ یہ میری کہانی ہے، اس میں نے کوئی بات بڑھا چڑھا کر نہیں کہی، بس وہی بتایا جو میں نے محسوس کیا۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں پیش آنا چاہیے جیسا وہ سمجھتے ہیں، یا پھر انسان کو ہر حال میں صرف محبت سے ہی کام لینا چاہیے، چاہے سامنے والے کو
اس محبت کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ میں یہ فیصلہ اب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار آپ حضرات ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔